अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। रमज़ान मेहमान और हदफ टीवी की इस रमज़ान मेहमान की ट्रांसमिशन में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, रहमतों बरकतों का ये मेहमान महीना हमसे जुदा हो रहा है, और अभी तक हमने इस महीने में कितनी रहमतें और बरकतें समेटी हैं कि क्या सिर्फ ज़ुबान पर शिकवे शिकायत ही हैं कि या अल्लाह पाक, ये साथ वाले घर में तो इफ्तार का ये एहतमाम है और मैं आज भी खजूर से रोज़ा खोल रहा हूँ, ये खोल रही हूँ, मेरे बच्चे आज भी भूख और प्यास में मुब्तला हैं और वही शिकवे शिकायत चल रही हैं, और एक तरफ दस्तरखान भरा हुआ है और न जाने कौन कौन से खाने हैं, और वहाँ फिर भी ये शिकवा शिकायत चल रही हैं कि काश इस दस्तरखान के ऊपर ये चीज़ होती तो इसकी जीनत ही और होती। तो हमने इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी सोचना है। उन्वान की तरफ चलते हैं, और उन्वान है आज के हमारे इस प्रोग्राम का इंसानियत, और वो इंसानियत जिसका इस वक्त पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है। इस मूजी वायरस ने हमें बता दिया है कि अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें कि हम इंसान हैं। इससे पहले हमें मालूम नहीं था कि हम इंसान हैं और इस दुनिया में इंसान बसते हैं, और हमने उनका वो जो है दुख गम में उनका ख्याल भी रखना है। थैंक कोरोना के जिसने हमें ये बता दिया है कि इंसानियत है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इंसानियत है, क्या इसके बारे में मुझे पेरेंट्स ने बताया है, या मुझे मेरे टीचर ने बताया है, या मेरे रूहानी उस्ताद ने, रूहानी पेशवा ने मुझे बताया है, या किसी दुनिया की कोई ऐसी कुतुब जिसमें मैंने ये पढ़ा है कि इंसानियत क्या है? ये इंसानियत हमें बताने वाला कौन है? हमारा मजहब है, दीन इस्लाम है। क्या दीन इस्लाम ने इंसानियत के बारे में कुछ बताया है? और अगर बताया है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो इंसानियत को मीट करते हैं, और वो चीज़ें जो पूरी होती हैं, जो मीट करती हैं, क्या उसके ऊपर हम अमल पैरा कर रहे हैं या नहीं? कोरोना वायरस आया और भारत में जिस तरीके से बेदर्दी से लोग मर रहे हैं, और उसके बाद बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, हमारे दिल में वो जो गोशा है ना रहम दिली का, अल्लाह और उसके रसूल से करीब होने की वजह से वो उजागर हुआ और हमें इंसानियत याद आ गई, और वहाँ के लोगों को भी इंसानियत याद आ गई, और उन्होंने भी मुसलमानों के साथ जो भी इख्तलाफात ख़त्म कर दिए और तमाम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी आप सब लोगों के लिए ये है कि जो कश्मीर में लोग बसते हैं ना, वो इंसान नहीं हैं। पता नहीं वो जानवर भी हैं या नहीं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेहमानों से सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मेहमान आपको बताएंगे जो इन तमाम तर चीज़ों पर एक बड़ी ग्रिप रखते हैं, और यकीनन हमारे दिलों में वो चीज़ें उतरेंगी उनकी स्पीच के बाद जो हम सुनना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे जो मेहमान हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेज़बान हैं, और कलाम इकबाल उनके दिल में और दिमाग में इस कदर जो है फीड है कि जब भी गुफ्तगू होती है तो कहीं ना कहीं वो रोशनी जो इकबाल के फ़लसफ़े से हमें मिलती है वो उनकी गुफ्तगू में झलकती है। अतीक अहमद हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। और खेलों के मैदान से भी हमारे साथ जनाब आज के एक मेहमान हैं, और पहले भी हमारे इस रमज़ान मेहमान की ट्रांसमिशन का हिस्सा जो है वो रह चुके हैं, और हम उनको बार बार इस वजह से मदऊ करते रहते हैं क्योंकि एक ऐसा खेल जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल तो नहीं है, लेकिन इस वक्त हम उसको कौमी खेल बना चुके हैं। क्रिकेट की दुनिया से उनका ताल्लुक़ है। काशिफ महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी जूनियर कैप्टन और लाहौर लाइन के भी कैप्टन हैं। क्रिकेट के साथ डेफिनेटली उन्होंने जिस तरीके से कोचेस के लेवल को मीट किया है वो अपनी मिसाल आप हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। उन्वान की तरफ डायरेक्ट बढ़ेंगे सर। इंसानियत का प्रचार हो रहा है, इंसानियत और मज़हब का क्या ताल्लुक़ है, मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। देखिए, दुनिया के तमाम ही मज़ाहिब, वो मज़ाहिब जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए, वहाँ पे इंसान की अहमियत तो हमेशा से आया थी, मगर हुआ ये कि उन मज़ाहिब में जो ही वक्त गुज़रता चला गया तो मज़ाहिब की प्रैक्टिसेस जो हैं वो बदलती चली गई। मज़हब सिर्फ रिचुअल्स का नाम नहीं है, मज़हब जो है वो इबादत और प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों का नाम है। मुआशरे के अंदर मज़हब ने पनपना होता है। तो फिर हुआ यूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को बेइज्जत मिली, हमारा मज़हब इस्लाम आया, और वजह यही बनी कि वो तमाम मज़ाहिब जो अपनी प्रैक्टिसेस में गलत हो चुके हुए हैं उनको दोबारा से करेक्ट किया। फिर इंसानियत सिर्फ कहा नहीं, इंसानियत मैंने कहा प्रैक्टिसेस का नाम है। तो क्या किया, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइज्जत से पहले प्रैक्टिसेस करते रहे,
دیانتدار بھی کہا اسی معاشرے نے جہاں پہ قتل تو منٹوں میں ہو جاتا تھا، گھوڑوں اور گدھوں کی لڑائیوں میں بھی قتل ہو جایا کرتے تھے، امانت دار بھی ہوئے، دیانتدار بھی ہوئے، تمام پریکٹسز اچھی پریکٹسز ہوئی. تو وہ انسانیت کا پرچار تھا، وہ آدمیت کا پرچار تھا. پھر مذہب اسلام جب سامنے آیا تو کہاں سے بات شروع کریں اور کہاں ختم کریں؟ واقعہ سامنے آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، کہیں کسی غزوے کے لیے جا رہے تھے. وہاں پہ ایک چرواہا گزر رہا تھا اور اس چرواہے نے یہ کہا، اس تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی کہ اسلام کے نام کا ایک مذہب ابھی ابھی آیا ہے، کہیں کسی سے سنا تھا، دور دراز کا علاقہ تھا. تو وہ ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اگر میں آپ میں شامل ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اچھا. وہ چرواہا، اس معاشرے کو سامنے رکھیے کہ چرواہا کسی مالک کے بہاف پہ اس کی بکریاں چرایا کرتا ہے، تو اس سوسائٹی میں سمجھا جائے کہ جو آج کل ہم کہتے ہیں کمین قسم کا انسان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں. یہ ہے انسانیت. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چرواہے کو جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، وہ پہلی مرتبہ یہ سوال کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں آپ کو اپنے سینے سے لگاؤں. اچھا، اس نے وہیں پہ جو پڑاؤ تھا وہیں پہ اذان ہوئی، اس نے سنی، اس کے دل پہ اثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا. پریشان ہوا، اس نے کہا جی مجھے لیے حکم کیجیے، اب میں کیا آگے کروں گا؟ اس نے کہا اب تم ہمارے ساتھ چلو گے. اور غزوے پہ ساتھ لے جا رہے ہیں. اس نے کہا جی میں تو یہ بکریاں، اس نے کہا نہیں، پہلے جاؤ گے اس مالک کو واپس کر کے آؤ گے. یہ نہیں کہ یہ مال غنیمت ہو گیا، وہ مالک وہ جو کہ ظاہر مذہب کا پیروکار نہیں ہوگا، وہ گیا واپس کر کے آیا، اس کو غزوے پہ لے گئے. غزوے پہ وہ جاتے ہی شہید ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جنتی ہے. یاد رکھیے اس نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی کیونکہ ابھی تو وہ اسلام میں داخل ہوا ہے، مگر یہ ہے انسانیت ایز کمپیئر ٹو کہ وہ جو مذاہب دنیا منائے گئے ہیں وہاں پہ شاید بہت ساری ان کو راہداریوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ کہیں جا کے اس درجے پہ فائز ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی عزت تکریم مل سکے. یہ ہے انسانیت کا مذہب. جس طریقے سے عتیق صاحب نے روشنی ڈالی ہے اور کس طریقے سے تمام تر چیزوں کو لنک اپ کیا ہے، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ کشف صاحب آپ کھیل کے میدان میں رہے ہیں تو وہاں بھی انسانیت کا ایک بہت زبردست درس ملتا ہے، اور کسی مذہب کا وہ پرچار نہیں ہے کھیل کے میدان میں، کرکٹ کا ہو، فٹ بال کا ہو، جو کہ اسلام کا پرچار ہوتا ہے. ہمیں وہاں مسلم سجدہ کرتے نظر بھی آتے ہیں، اور یہ جیسے فاسٹنگ کا ایک پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ مسلمان ہیں، روزہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ ملک و قوم کے لیے کر رہا ہے. آپ ان تمام تر چیزوں کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو ہے کہ سپورٹس وہ میرے خیال سے واحد چیز ہے جہاں پر کوئی بارڈرز نہیں ہوتے میرے خیال سے، اور یہاں سے جس طرح سے آپ سپورٹس کے تھرو جو میسیج بھجوا سکتے ہیں نا، میرا خیال کسی اور پلیٹ فارم پہ بھجوا سکتے ہیں. انہوں نے تو بات ہی وہ کی نا، سرکار سے شروع ہوئی اور کہتے ہیں وہ تو ایگزیکٹلی. تو میں تو سپورٹس کی طرف سے بات کروں گا. جتنی انسانیت سپورٹس میں نظر آتی ہے نا، وہ میرے خیال دوسری جگہوں پہ بہت کم نظر آتی ہے. ایگزیکٹلی آپ نے تو اس کو سمرائز کر دیا نا. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا، دو لوگ میرے خیال اسپورٹس والے اور جو میڈیا شوبیز والے، یہ ٹوٹلی تھوڑے سے دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے ڈفرینٹ ایگزیکٹلی اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ بھی ایف ایم پہ ہیں. آئی مین یہ آپ نے ان کا انٹروڈکشن کروایا نا، ایگزیکٹلی جو بندہ ایک بار ٹی وی پہ آ گیا، لائیو آ گیا، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا کشتی میرے خیال سے، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا اب میں نے نیکسٹ ٹائم کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے. دوسروں سے اس کا ویژن تھوڑا سا براڈ ہو جاتا ہے. میرے کہنے کا یہ مقصد تھا، کیونکہ ایز اے کرکٹر وہ کرکٹر جو فریکشن آف سیکنڈ میں باؤنسر چھوڑ سکتا ہے نا، وہ نہیں کہ اس کا مطلب کہ وہ اپنی عوام کو کتنا کھا کے لے کے جا سکتا ہے. آئی مین اپنے
پاکستان کا نام کتنا کہ وہ کر سکتا ہے اگر وہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہے, اگر وہ ہاکی کی فیلڈ میں ہے, فٹ بال کھیل رہا ہے, کسی بھی وہ اسپورٹس کا گیم کا وہ حصہ ہے. تو میرے خیال سے جتنی اسپورٹس میں رہ کے, کرکٹ میں رہ کے میں نے انسانیت دیکھی نا, خاص طور پہ آپ جب آپس میں کھیلتے ہیں, ایک دوسرے کو سینچری سکور کرنے پہ, وکٹ لینے پہ, دوسری ٹیم ایک دوسرے میں شیک ہینڈ کا جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ بھی انسانیت کا ہی ایک میں کہوں گا ایک برانچ ہے میں کہوں گا. دوسری طرف میں بتا دوں کہ انسانیت جو میں نے اوورسیز میں رہ کے دیکھی ہے نا, وہ مجھے بڑا شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نے بڑی کم دیکھی ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان میں کم دیکھنا نہ دیکھی نہیں, لیکن کم دیکھی ہے اسی میں دیکھ کے جس کے دل میں خدا کا خوف تھا. یہ میں نے پرسنل ایکسپیرینس کی ہے, یہ بالکل پرسنلی چیز میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے, کہ جس کے اندر خدا کا خوف میں نے دیکھا, جس کے اندر میں نے سرکار کی وہ محبت دیکھی, اسی کو میں نے عادت پایا, اسی کے اندر سے میں نے انسانیت کی وائبز آتے دیکھی. چاہے وہ مارکیٹ میں چلے, کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, میرا خیال ہے کہ اتنا ہی بڑا ہوئے گا کہ اگر اس کا دل نرم ہوئے گا, اس کے اندر عاجزی ہوئے گی, تو وہ انسانیت شو کرے گا, ورنہ اس کا اس سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں. یہ چیز ہم اپنی پریکٹیکل میں عتیق صاحب, ہم یہ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہمیں نچلی سطح پر یہ چیزیں سکھائی ہی نہیں جاتی, کہ جس طریقے سے ابھی کاشف صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ انفارچونیٹلی میں شرمندگی سے کہہ رہا ہوں, باہر کے لوگ اس چیز میں گروم ہیں, لیکن ان کے اوپر مذہب کا, اسلام کا وہ ٹھپا نہیں ہے. اگر وہ چیزیں ہمارے گرومنگ ہمارے اندر ہو, اور ساتھ ساتھ بینگ اے مسلم وہ ہمارے اوپر وہ اسٹیمپ بھی ہو, تو پھر جو انسانیت کا رزلٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے طریقے سے کوئی اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتا. عبد الرحمن, مذہب ہو یا معاشرت ہو, اس میں دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, تعلیم اور تربیت. ہم نے کیا کیا حالیہ سالوں میں, خاص طور پر تعلیم پر تو بہت زور دیا. بہت خوب. 47 میں اتنے پی ایچ ڈیز نہیں ہوں گے, مگر تربیت کہیں نہ کہیں موجود تھی. شاید اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس وقت کا میٹرک کیا ہوا ہے. تو وہ انسانیت یاد کیجئے کہ لٹا پٹا قافلے ہندوستان سے آئے تھے, تو یہاں لوگوں نے ان کو گھروں میں پناہ بھی دی تھی, بہنیں بھی بنایا تھا, بیٹے بھی بنایا تھا, کھانے بھی دیے تھے, اور اپنے گھروں میں رکھا بھی تھا. تو وہ انصار اور مہاجرین کا واقعہ یاد تھا اس تربیت سے, کیونکہ اس تربیت کو گھروں میں رکھا جاتا تھا. دیکھیے, انصار اور مہاجرین سے زیادہ اچھی تربیت کی تو کوئی مثال دنیا میں رہتی دنیا تک دی ہی نہیں جا سکتی نا, کہ مکہ سے مدینہ چلے جائیں اور پھر دنیا ہی بدل جائے. ٹھیک ہے, مسئلہ وہاں پہ آیا جب ہم نے تربیت کو چھوڑ دیا, جہاں ہم نے لنک کر دیا ایجوکیشن کو صرف اور صرف پیسے کمانے سے. اوتھ آج بھی جب ڈاکٹر لیتا ہے تو وہ انسانیت کی خدمت کی لیتا ہے. ٹھیک ہے, مگر کھولتا وہ کلینک ہے اور باہر لوگو لکھا ہوتا ہے کہ بھائی میری فیس اتنی ہے, ڈونٹ یو ڈیئر کم ان. اگر آپ کے پاس 5,000 نہیں ہے تو کہاں گئی وہ انسانیت کا اوتھ. ٹھیک ہے, پھر میں صرف ان کے اوپر نہیں کہہ رہا, میں بھی اس میں شامل ہوں. میں آج اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروانے جاتا ہوں تو میں ٹیچرز کے معیارات کو نہیں چیک کرتا, میں چیک کرتا ہوں کہ آپ کے کلاس روم میں کتنی فیسلٹیز ہیں, ایئر کنڈیشنر ہے یا نہیں ہے, پلے گراؤنڈ کتنا بڑا ہے, وی سی آر ہے, آپ انٹرنیشنلی کہاں کہاں لنکڈ ہیں. تو بھائی میں ڈیمانڈ ہی یہ کر رہا ہوں نا, میں تربیت تو ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا. جبکہ مجھے اور آپ کو, بہت سارے لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ٹیچرز کو کہا تھا کہ بھیا یہ آپ کے حوالے ہے, بس اس کی جو ہے نا ہڈیاں ہمیں یہ واقعات ہمیں یاد ہے. یہاں پہ جی میں یہاں پہ ایک ایڈ کرتا چلوں بات کہ پاکستان میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, جیسے ہم نے پچھلے بھی اس پلیٹ فارم پہ بات کی تھی, سول اباؤٹ براٹ اپ. آپ کو بندے سے بات کر کے پتہ لگ جاتا ہے اس کی ماں کیسی ہے. میں آپ کو جو میں یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ نا میں نے فیل کیا کہ آئی شوڈ شیئر مائی پرسنل تھنگس, تاکہ آپ ایک مذہبی ہے, اس میں کچھ چھپانا نہیں چاہیے. تو میرے خیال سے آپ کسی کرکٹر کو یا کسی کو بھی ملے نا, تو سب سے پہلے میرا 24واں سال ہے کرکٹ میں, تو میرے خیال سے آپ کو جتنا کرکٹرز ایک دوسرے کو ملتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں جانا, ڈفرینٹ شہر میں جانا. اچھا, ملکوں کی لڑائی آپس میں, لیکن پھر بھی ایک جگہ پر ایک میں نے بات مجھے اسٹارٹ کی تھی کہ یہاں پہ بارڈرز نہیں آتے. میں اوورسیز کھیلا, میں پہلا ایشیا کپ میں کیپٹن تھا, ہمارا ملیشیا میں ہوا, پہلی بار میں انڈیا کے اگینسٹ کھیلا, تب میں خود 14-15 سال کا تھا, لیکن میں کیپٹن تھا پاکستان جونیئرس کا. پھر ورلڈ کپ ہمارا انڈیا سے ٹاکرا ہوا, یعنی کہ وہاں پہ بارڈرز ہیں, عرفان پٹھان وغیرہ سارے میرے بڈیز ہیں, جتنے بھی انٹرنیشنل کے پاکستان کے, میرا خیال ہے جتنے میں نے کپتانی کے ٹائٹلز میرے پاس ہیں پاکستان کے 3 لوگوں کے پاس الحمدللہ. تو اس میں جو میں نے پرسنل کیا کہ سول اباؤٹ براٹ اپ,
کہ آپ کا جو آپ نے بات ہی شروع کی کہ جو پرانا میٹرک میں کیتا ہے اس وقت کیا تھا, استاد کے سامنے بیٹا ایسے کر کے نہیں بیٹھتا تھا یا اسٹوڈنٹ استاد کے ساتھ گلے میں گلے نہیں ایسے کرتا تھا. اب فرق کیا کہ تعلیم وہی ہے, معیار سب کچھ وہی. اب تو لیٹسٹ فیسلٹیز آ گئے, ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ادب ختم ہو گیا. ادب ختم, ہمیں کہا جاتا تھا با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. اچھا جی, میں قسم میں اسی میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, جس طریقے سے ابھی عتیق صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہی ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ فیسلٹی ملے, ان کے اوپر روب نہ ڈالا جائے, ان کو تنگ نہ کیا جائے. وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. کہتے ہیں ٹیچر تو جانتے ہیں جان, بچہ ہمیں کچھ نہ کہ میں نے پیسے کمان دے, میں صبح جاؤں شام, بچہ مجھے کوئی ڈیمانڈ نہ کرے, مجھے کچھ نہ کرے, ٹیچر کرے, اوکے آئی کال یو ٹیچر. وہ یہ چاہتے ہیں, وہ اپنی, آپ اگر اس کو ٹیکنیکل دیکھا جائے نا, وہ یہ نہیں کہتے میرے تے ملبہ نہ, میرے تے اپنے آپ کو فرار کرتے ہیں. وہ جو سچی بات, جتنے عمرہ دیکھ لیں آپ, گورنمنٹ اسکول میں چلے جائیں, عمرہ کے اسکول میں چلے جائیں, آپ کو فرق کیا نظر آئے گا؟ ٹیچر پیرنٹس میٹنگ میں آپ گورنمنٹ اسکول کے بچے کو بٹھا لیں, اس کو بٹھا لیں, باپ فرار نظر آئے گا آپ کو, ماں فرار نظر آئے گی. اس میں باپ بچہ کہے گا جی تھی فیس لیندے ہو, تھی یہ کر دو, اس قسم کے بات کرے گا. یار ٹیچر سے میں کیا سوال کروں, بات جی تھوڑے والے, اس کی آپ کیا کہیں گے, اس نے کہنی ہے تسی سب کچھ, تسی مائی باپ ہو. ادب کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ شروع کرنا چاہیے تربیت. ماں باپ تو کرتے ہیں, نیکسٹ اسٹیپ ہے جیسے آپ نے بات کی روحانی پیشوا یا ٹیچر جو روحانی استاد ہوتے ہیں. انگلینڈ میں نے ایک چیز سیکھی جب میں نے وہاں پہ لیکچر دینا شروع کیے اسپورٹس پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. سب سے اچھا جو میرا جو چیز ہوتی تھی وہ تھی کویسچن آنسر سیشن. جب آپ سے بچہ کویسچن کرتا, سم ٹائم آپ نے خود نہیں پڑھا ہوتا اور آپ کو جواب دینا پڑتا, پھر آپ سوچ کے جب جواب دیتے ہیں نا وہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. میں وہاں پہ گیا ایک جگہ پہ, تو لنڈن میں, میں نے بڑی اچھی چیز وہاں پہ دیکھی. وہاں پہ اتنا بڑا نا 2 لفظ لکھے ہوئے. تو ایک ٹیچر ہے, لیڈی ٹیچر تھی, اس نے اس کو کہا کہ بچہ وٹ آر دی میجک ورڈس. تو بچہ 4 سال کا تھا, نرسری میں. ان کو نا پہلے ہر بچے نے وہاں پہ پہلے نرسری میں جانا ہی جانا ہے, وہاں پہ 2 سال 1 سال اس نے لگانا ہے. اس کی تربیت وہ جو وہاں پہ جو ہو گئی وہ اس نے پی ایچ ڈی تک اس کے ساتھ وہی مینرز رہنے. یہاں پہ یہ نہیں اسٹیٹ پہ آپ ڈال دیتے ہیں انگلش سکھا دو, انگلش سکھا دو, پر اے نہیں دسیا کہ پیو نے انج کر کے گل نہیں کری تھی. باپ کا ایک رتبہ ہے, ماں چیز نہیں ہے, ماں ہستی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہستی ہے نا, تو ہستیوں کے آگے ہستی ہمارے دنیا میں جو موجود ہے وہ ماں ہے, اور ماں ہستی ہے. تو یہ چیز سکھائی جائے نا تو ایسی چیزیں کبھی سامنے نہ آئے. اینی ویز وہ میجک ورڈس کیا تھے, وٹ آر دی میجک ورڈس, سوری اینڈ تھینک یو. اتنا بڑا لکھا ہوا ہے, سوری اینڈ تھینک یو. جس کو سوری اور تھینک یو کرنا آتا ہے نا, اس پہ انسانیت لاگو ہے. ویسے ایک اجزا جس خوبصورت انداز میں آپ نے سوری اور تھینک یو کا ورڈ کہا ہے, آج کل تو آپ نے جتنے بھی پاکستان میں گاڑیوں والے ہیں نا, ان کے لیے آپ نے آسانی پیدا کر دی ہے. سائیکل والے نے گاڑی بھی لگی اور اسے کہا سوری, اور وہ بڑی ذمہ ہو گیا. نہیں, بات وہی آ جاتی ہے نا کہ وہ امیر و غریب کا فرق تھا, لیکن جب اب انسانیت پہ بات ہو رہی ہے, اگر آپ کو سوری کرنا آتا ہے اور شکریہ کرنا آتا ہے نا, اس کا مطلب کہ آپ کے اندر وہ. اچھا, ویسے میں نے جو فارنرس کو دیکھا ہے کہ وہ اگر خود بھی کوئی بھی غلطی کرتے نا, تو ان کی ایسی اس میں وہ گرومنگ, ایسے اس میں وہ گھندے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی سوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. مسٹیک اگلے سے ہوئی ہے, او سوری, وہ خود ہی ان کی جسچرز دینے شروع کر دیتے ہیں. ان کی چلتے ہوئے آپ کو ٹکر لگ جائے تو وہ سوری کر کے پہلے آگے نکل جاتے ہیں. ہاں, صرف یہاں تک بات نہیں جاتی. بات یہ ہے کہ ان کے گھروں کی تربیت جو ہے وہ اس میں یہ بھی شامل ہے جو ہمارے مذہب نے دیا ہوا. آپ دیکھیں, موویز میں دیکھ لیں, ان کا بچہ کھانا کھاتا ہے تو اپنے برتن خود اٹھا کے جا کے دھو لیتا ہے. تو یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ خود کیا ہوا ہے. تو ہم نے بیسیکلی مذہب کو صرف جو ہے نا وہ زبان تک رکھ دیا, عقیدت تک رکھ لیا, اس کو چوم کے, اس کو چاٹ کے ہم ایک پاک میں رکھ دیا, اور شادیوں کی زینت بن گئی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کریں گے, اور ہمارے ساتھ اس وقت بہت ہی خوبصورت نام موجود ہے, حافظہ سمرہ عامر. نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن, نہیں کوئی خالی قطارے لگائے
सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली कि वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। तस्वर था जिसका अभी तक ख़याली खुला है सभी के लिए बाब रहमत खुला है सभी के। और जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था तो तफसील सुन लो। हालातों का एक हार अश्कों के मोती हालातों का एक हार अश्कों के मोती दुरूदों की गजरे सलामों की डाली खुला है सभी के लिए बाब रहमत खुला है सभी के। और मैं एक हाथ से संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना रमज़ान मेहमान की ये ट्रांसमिशन बात हो रही है इंसानियत और मज़हब पर। नाज़रीन, इंसानियत को जिस तरीके से खूबसूरत अंदाज में हमारे मेहमानों ने आपके सामने इंटरप्रेट किया, और आप सब लोग जानते हैं कि इंसानियत उस का असल ये जो मिथ है इंसान की, ये है क्या कि हमें अपने रिश्तों में शाऊर दिया जाए, कि हमें तमीज़ हो, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरे लिए महरम कौन है, मेरे लिए गैर महरम कौन है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें खड़ा करती हैं एक इंसान के दर्जे के ऊपर। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद हम एक चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है, और वो क्या है? वो ये है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, बाकी सब चीज़ें बाद में, सबसे पहले इंसानियत। और मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं
کہ انسانیت پہلے ہے یا مذہب اسلام پہلے ہے یا کسی بھی جو ہے قوم کا کوئی بھی مذہب ہے وہ پہلے ہے؟ جی عتیق صاحب. میری نظر میں انسانیت کی جو ڈیفینیشن ہمارے مذہب نے کر دی اس سے آگے شاید ڈیفینیشن ہی کوئی ممکن نہیں. بہت دیکھیے مطلب کہاں سے ہم بات کریں وہ میں اپنے آپ کو بہت محدود محسوس کرتا ہوں. عرب کی بات کریں، عرب میں جو سب سے ضروری چیز سمجھی جاتی تھی وہ حسب اور نسب تھا. آپ آج بھی دیکھ لیجئے نام آپ سنیں گے فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. بالکل صرف یہ نہیں، یہاں تک کہ گھوڑوں کی نسلیں بھی اور گدھوں کی نسلیں بھی خچروں کی نسلیں بھی سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، لکھ کے رکھی ہوتی ہیں. یہ عرب کلچر کی بات کر رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت بلال حبشی ایک غلام، اللہ اکبر، جن کا نام بلال بن بح، اس سے آگے خود حضرت بلال کو پتہ نہیں تھا. ذرا غور کیجئے کہ نسل در نسل ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے دادا کا نام معلوم نہیں تھا. فتح مکہ ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بلال مکے کی چھت پر جاؤ اور اذان دے دو. شاید اس وقت ہم میں سے اللہ کرتا ہم میں سے کوئی موجود ہوتا اس زمانے میں تو ہم لڑتے کہ ہمیں کہا جائے میرا نسب تو اونچا ہے، میں عالی خاندان سے ہوں، میرا تو دادا سردار اور فلاں اور فلاں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ بلال حبشی کو کہا گیا کہ جاؤ آسان دے دو. اب اس سے اچھا کوئی مذہب سکھا سکتا ہے آپ کو انسانیت کی ڈیفینیشن؟ پھر خطبہ حجت الوداع پہ دیکھ لیں، کلیئر کٹ مینیفیسٹو آف دا ورلڈ دے دیا. نو ڈفرنس آف کاسٹ، کلر اور کریڈ. یہی ورڈز ہیں نا، آپ یو این او میں چلے جائیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، یہی ورڈز ہیں نا. آگے پیچھے کر لیں گے، فرنچ میں کر لیں گے، انگلش میں کر لیں گے، اسپینش میں کر لیں گے، مگر نئی چیز کہاں سے لائیں گے؟ کیا بات، چیز تو وہی ہے. لمٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دی، میرے اللہ نے ڈیفائن کر دی. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ اللہ کا فرمان ہوا کرتا تھا، تو خطبے میں ڈیفائن کر دیا کہ بھئی کوئی فوقیت نہیں ہے. کیا بات ہے، خوبصورت. ٹھیک ہے، اور فوقیت آج دیکھیے کتنے 100 سال بعد بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے دنیا کے مختلف جگہوں پہ کالے اور گورے کا. میں یہی کہنا، سیاہ فام اور سفید فام، اور ہمارے پیچھے پورے ہم نے امریکہ میں آگ لگتے دیکھا ہے، اور وہ پھر کنٹرول اس کو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے سے کرتے ہیں. انسانیت بھائی، اگر انسانیت ان کا مذہب ہے، مائنس کر دیں مذہب کو کچھ مقصد کے لیے، کچھ دیر کے لیے، تو کہاں ہے پھر بھائی آپ کا انسانیت؟ مذہب انسانیت کہاں ہے؟ میرا سوال ہے. سو کالڈ انسانیت کے دعوے دار ہیں. انسانیت دیکھیے میں اس کو انکار نہیں کر رہا، لیکن میرے مذہب نے جو ڈیفینیشن کر دی میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے، خواتین کے معاملے ہوں چاہے آپ کے اپنے ذاتی معاملہ ہو، انسان کا معیار وہ اس کے کردار پر رکھ دیا گیا ہے. کیا ہی بڑا ہے کہ ابھی فتح مکہ کے بعد لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر تب بھی کہہ دیا گیا کہ فلاں کے گھر میں پناہ لے لو تو تم معاف کر دیے گئے. ابو سفیان کے گھر میں. ٹھیک ہے، میں نہیں چاہ رہا کہ میں وہ بہت ساری چیزیں کہوں، میں تو آج کی ورڈنگ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. عورتوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو. کون چھوڑتا ہے آج کی دنیا میں؟ آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، کون پاس کر رہا ہے انسانیت کا؟ وہ تو سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ جی یوگا سے اچھا ہمارا وہ جو ہے، یا ہماری وہ جو فٹنس ہے اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں. آج کل وہ بھی اس کو پکڑ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں غائب کو پکڑ رہے ہیں. تو یوگی تو نہیں کہتا کہ بھائی وہ جو ہے وہ بچوں کو اور بوڑھوں کو، بیماروں کو. کشمیر کی بات شروع ہو ہی گئی ہے، میں کاشی صاحب کی طرف سے پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اچھا، کشمیر کی بات اس وقت ہو گئی ہے اور اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ کھڑی ہے. وہ تمام تر چیزیں بھول گئی ہیں جو بھارت ہم پر کر رہا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ شاید ہم بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں. بارڈر پار، اس پار، تمام چیزوں کو جو ہے اسے پس پشت ڈال دیا گیا ہے. انسانیت سب سے آگے آ چکی ہے، اور ہم تمام تر ہماری ہمدردیاں ہمارے جو ہے ہمسایہ ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں بھارت میں ہیں یا وہ کسی بھی ملک میں ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. لیکن ان تمام تر چیزوں میں جو ایک بڑا اہم نقطہ ہے کشمیر کے حوالے سے،
میں وہاں کی مخلوق کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں کون سی مخلوق بستی ہے جس کی طرف ابھی تک ہم نے تو بھارت کے حق میں یہ بات کہہ دی ہے اور وہاں کی مخلوق کی طرف بھارتیوں کی نظر نہیں جا رہی. لیکن سب سے پہلی بات آپ کا جو ٹاپک ہے انسانیت, تو کہتے ہیں کہ نیور ایکسپیکٹ دا گڈ تھنگ فرام دا چیپ پرسن. تو میرے خیال سے کہ آپ آپ اس سے ایسی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا ہی چاہیے. میرے جب ان کے جو ایٹیٹیوڈ جو کشمیر کے بارے میں, ان کے جو خیالات کشمیر کے بارے میں سب کو پتہ ہے. ان کی بری سچویشن میں, ڈیفیکلٹ سچویشن میں جو ہماری چیز ان کے سامنے پوری دنیا کو انٹرنیشنل میسیج گیا کہ ہم برے حالات میں, برے وقت میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میسیج تھا ہمسایوں کے حقوق کا, انسانیت کے ساتھ. اور دوسری بات کہتے ہیں کہنا کہ کڑی کہاں پہ ملی جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ کوئی پاس رہ کے بھی ابو جہل بنتا ہے, کوئی دور رہ کے بھی ویس کرنی. یہ وہ بات آ جاتی ہے نا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی سے کبھی ملاقات ہی نہیں ان کی زندگی میں ہو پائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمانے تب تو انہوں نے حضرت عمر حضرت علی کو کہا کہ میرا جو ان کا کرتا مبارک تھا کہ جی کرن کا ایک بندہ ہے اس کو دے دینا. یہ انسانیت کی اس سے بڑی مثال میرے نہیں خیال کہ بڑی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ حویس کرنی. یہ سارا تقاضا محبت کے اوپر تھا, عقیدت پر تھا کہ اس قدر محبت تھی کہ وہ بھی پھر انسانیت نے ہی وہ چیز اجاگر کی. اس سے بھی انسانیت سے بھی ملا سکتے ہیں, محبت سے بھی ملا سکتے ہیں, کافی چیزوں کو ملا سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ٹاپک کے مطابق میں کہوں گا کہ انسانیت کی انتہا ہے, وہ اپنے داماد مبارک کو بھی دے سکتے تھے. وہ خلفائے راشدین بھی تھے, ان کو بھی ابو بکر جیسا یار جو یار غار خاص ان کو بھی دے سکتے تھے ایز اے تبرک. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کرن کا ایک بندہ ہے عمر علی, تم دونوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو تم نے پہنچانا. اور دونوں نے ہی نہیں دیکھا ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ جس نے نبی پاک کے عشق میں اپنے دان سارے ایک ایک کر کے اتار لے کے پتہ نہیں کون سا دان غزوہ میں شہید ہو گیا. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انٹرنیشنل میسیج جو پوری دنیا جو فالو کرنے کے قابل ہے کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کو میں سمرائز کر دوں کہ حج پہ لوگ آئے اور عمر نے حکم دیا کرن والے کون کھڑے ہو جائیں. پھر کہا جی کہ وہ ایک چرواہا ہے, انہوں نے کہا جی وہ تو ایک پاگل سا انسان ہے, وہ کہیں اپنی بکریاں چرا رہا ہوئے گا. آپ حضرت علی کو لے کے ان کے پاس پہنچ گئے. تو پھر اور ان شارٹ کے اس کو جائے کہا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب اویس کو پہلی بار ملو تو اسے اپنے لیے دعا کروانا. جیسے آپ نے صحابی رسول دعا کروا رہا ہے ولی اللہ سے. خلفائے راشدین 4 یار, چاروں میں سے ایک یار, یعنی کہ جن کا رتبہ صحابہ کرام سے بھی تھوڑا سا اونچا ہے, صحابی ہیں لیکن ان سے اونچا ہے, ان سے کہا گیا کہ جا کے اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کرانا. اور جس نے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار زندگی میں کیا ہی نہیں تھا. اس سے اندازہ لگا لیں شاید اس کو یہ تھا نا کہ کہنا جنت کون, جنت جانا, جنت کیوں جانا, وہ تو سرکار ہوں گے. شاید اس وجہ سے میرے خیال تو یہ انسانیت کی بڑی مثالوں میں سے ایک مثال ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دی کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ کے بارے میں کہ پھر حضرت عمر اور حضرت علی نے آپ کا کرتا مبارک جو آپ کا تھا وہ اویس کر. اچھا دیکھا جائے تو یہ بھی ایک مطلب کہ نیبر ہی تھے نا, ادھر بھی ان کا خیال ہے کہ ساری چیزیں ملا کے کہ جی کہ آپ ہمسائیں کے حقوق کہہ لیں, انسانیت کہہ لیں, حقوق العباد کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. لیکن آج کے ٹاپک کے مطابق اس کو میں وہاں سے جوڑوں گا کہ انسانیت کی انتہا ہو گئی. اچھا عتیق صاحب, اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں بھی ہر جگہ پر ہم سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں کہ جی ساری چیزیں بعد میں, سب سے پہلے انسانیت ہے. تو وہ جو ہماری یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں, میرا صرف اور صرف جو اس سوال میں جو نقطہ ہے وہ ہے کشمیر, کہ وہاں کے انسان کیا انسان نہیں ہے جو پچھلے 2 سال سے قید و بند میں سلاسل میں بند ہیں. اس میں عبد الرحمن بہت مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مسلمان کی بات کریں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, ہمارے مذہب نے تو کاسٹ کلر کریڈ کو مٹا دیا. اور یہ میں پھر واپس بات کروں گا کہ تمام ہی مذاہب عالم جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ان میں یہ پریکٹسز موجود ہیں, تھوڑی کم زیادہ, مگر جو دنیا میں مذاہب بنائے گئے ہیں ان میں یہ آپ کو مسائل نظر آتے ہیں. انڈیا میں صرف اور صرف آپ مسلمان کی بات نہ کریں, آپ ان کی بے تحاشا ذاتیں, ان کے لینگویجز کے بولنے والے, پھر وہ شودر اور برہمن اور کرسچن کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یا شودروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, وہ وقت بھول نہیں سکتا. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ باقاعدہ طور پہ یہیں پاکستان میں کیا کیا جاتا تھا ہم لوگوں کے ساتھ, جو کہ ہم یہیں کے رہنے والے تھے. یہ آپ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے شالمی مارکیٹ, یہاں پہ ہندوؤں کی دکانیں ہوا کرتی ہیں, اور
وہاں پہ پانی پلانے کے لیے، میں یہ ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں نا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب کی تفریق کیا تھی. پانی پلانے کے لیے ہندو تاجر نے بانس رکھا ہوتا تھا میرے بھائی، اور وہ ادھر سے پانی ڈالتا تھا، اور دوسری سائڈ پہ مسلمان گاہک جو ہے، وہ گاہک اس لیے ہوتا تھا امپورٹنٹ اس کے لیے کہ وہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ نہ چلا جائے تو پیسے کمانے ہیں، تو اس سائڈ سے وہ پانی پیتا تھا. یہ انسانیت کے جو مذہب کو مائنس کر کے انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا درس ہے. ٹھیک ہے، آج آپ جتنا مرضی کر لیں آپ اپنے گھر میں، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ تفریق کرتے ہیں. چلیں کرسی پہ ساتھ نہیں بٹھاتے ہوں گے لیکن وہی کھانا دیتے ہیں اپنی میڈ کو جو خود کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں، بڑا کر دوں. میں اپنی ذاتی مثال ایگزامپل دینے لگا ہوں. یہ نہیں کہ کیمرے کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوں تو شاید اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی مسلم دیکھے ہیں، تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے، دنیا میں کسی بھی جگہ پر ظلم ہوا ہے نا، وہ مسلم ہے یا نہیں ہے، مسلمان کا دل دکھا ہے. لیکن جب مسلمان کے اوپر ظلم ہوا ہے نا تو دنیا میں کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اس کا دل نہیں دکھا. اور ہمارا، میں آپ جینولی بات کر رہا ہوں، کشمیر کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے انڈیا میں بے دردی سے لوگ مر رہے ہیں اس وبا سے، لٹرلی آئی سویئر بائی گاڈ مجھے دلی دکھ ہوا اور میرا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہمدردی میں شامل ہوں. لیکن جس وقت کشمیر کو دیکھتے ہیں تو پھر دعا نہیں نکلتی. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، پھر نہ جانے کیوں بد دعا نکلتی ہے کہ وہ کشمیری چاہے وہ مسلم ہے، جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے، دیکھتے تو پاکستان کی طرف ہے، یا پاکستان کی طرف نہیں، پاکستانیوں کی طرف، میری طرف وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم اس پلیٹ فارم سے چاہیں گے ہم ان کی آواز بنیں. پیس آف لینڈ کے لیے دیکھیے انسانیت مائنس ہو گئی، اب یہ کہیں انسانیت نہیں رہی، یہ صرف اس پیس آف لینڈ کی لڑائی ہو رہی ہے جو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اٹوٹ انگ اس پیس آف لینڈ نے نہیں بننا، اٹوٹ انگ ان رشتوں نے، ان انسانوں نے بننا ہے. اگر آپ انسانیت کا درس دینے والے ہیں تو ان کو سمجھیے کہ ان انسانوں نے بننا ہے، آپ کے ساتھ جڑنا ہے. اگر آج آپ ان کے اوپر رحم کریں گے، ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنائیں گے تو وہ پیس آف لینڈ اگر آپ کے پاس رہے گا بھی بائی ہوک اور کروک تو وہ آپ کے فائدہ کا ہے، ادروائز وہ آپ کے فائدے کا نہیں. بہت خوب. اس پروگرام کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے اور اب ہم بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور حافظہ سمرہ عامر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میرے دل میں ہے یاد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے قلم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد میں غلام سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد کے قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کیا بات. میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پہ میرے چشم پوشی، ہر طلب پہ خطاؤں کی بارش، ہر خطا پہ چشم پوشی، ہے طلب پہ عطاؤں کی بارش، کہ مجھ گناہگار پر کس قدر ہے
بہت خوب، سبحان اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا اس میں رہتے ہیں شاہد دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد دو عالم، کہ جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، کہ دل میرا بڑھ گیا ہے مدینہ، سبحان اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائے گی رخ بدل کر، یہ گزر جائے گی رخ بدل کر، کہ نا خدا ہے میرے جب محمد، نا خدا ہے میرے جب محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد جب دل میں ہو تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ یہ یاد اسی وقت دل میں آ سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یاد کو خود اس دل میں توفیق دے رہے ہوں، تب یہ یاد دل میں آئے گی۔ درود پاک ایسے نہیں پڑھا جاتا، درود پاک بھی اسی وقت پڑھا جاتا ہے جب جس کا درود ہے، جس پر ہم سلام بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم اس بندے کو سلام نہیں کرتے جو ہمیں پرمیشن نہیں دیتا، یہ تو ایک دنیا داری کی بات ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے انسانیت کو اس طریقے سے آج تک کے 1500 سال سے لے کر اب تک جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی کتب ہیں، اور جس طریقے سے ابھی عتیق احمد صاحب اور کاشف محمود بٹ صاحب ہمارے مہمانان گرامی فرما رہے تھے کہ مذہب کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، مذہب پہلے ہے، انسانیت بعد میں ہے، کیونکہ مذہب نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے جو رشتے ناتے ہیں وہ تمام طرز زندگی ہیں، رشتے ناتوں کی میں نے بات کی ہے اور ہم اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں گے کہ انسان کی جو پہچان ہے کہ یہ انسان جانوروں سے کیوں مختلف ہے، کیوں اشرف المخلوقات ہے، یہ تمام رشتوں کو جو رشتے پروردگار نے اور ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، پرومیننٹ کی ہیں کہ یہ آپ کی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اور جب ہم ان پیرامیٹرز کو چھوڑتے ہیں، اگر ہم یورپ کو دیکھیں جہاں بہن کی شادی جو کہ معاملات ہم دیکھتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ چل رہی ہے، وہاں رشتے ناتوں کی کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں، تو پھر اگر وہ ہمیں یہ درس دیں کہ انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے، تو پھر ہمیں خود ہی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کیا کہیں گے عتیق احمد صاحب اس بارے میں کہ یورپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور آج کل تو کافی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں وائرل ہیں کہ وہاں بہن بھائی کا رشتہ ہے جو کہ شادی میں استوار ہوا، آگے 5-5 6 بچے بھی ہیں ان سے، اور ہم ان کی تعلیمات کو اپنی تعلیمات کا حصہ بناتے ہیں۔ دیکھیے بے راہ روی تو دیکھیے کوئی دین سکھاتا نہیں ہے، مسئلہ صرف یہی ہوا جو آپ نے خود کہہ دیا کہ اگر کرسچینٹی ہے یا جوئزم ہے یا کوئی اور بھی مذہب ہے مذہب عالم میں سے، تو اس سے دوری کی وجہ سے یہ تمام مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس نے پاکیزگی کا حکم دیا، دو طرح کی، باطنی اور ظاہری۔ اور باطنی پاکیزگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے رشتہ کیا نہیں، میرے سوچ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئے گی۔ یہ باطنی پاکیزگی تو یہی ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ بتا رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت معاشرے کی بگاڑ کی وجہ ہے، ایگزیکٹلی کہ میری سوچ میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی جو کہ میری مجھے اس انسانیت کے پائیدان سے اتار کے نیچے رکھ دے گی۔ ٹھیک ہے، فرق کیا ہے؟ دیکھیے کھانا، کہتے ہیں زمین مردہ ہو گیا کہ انسان ہی نہیں رہا، انسان ہی نہیں رہا نا، کھانا پینا سونا اٹھنا سب کچھ جانور بھی کرتا ہے، تو ہم کیا کمال کر رہے ہیں؟
بہت خوب. یہ وہی بات آپ نے کی کہ پیرنٹس, تمام دنیا کے جو والدین ہیں وہ جانور ہو انسان اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, تربیت آپ نے کیا کی؟ تربیت کیا کی؟ اچھا تربیت بھی ان کی بھی ہو رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اگر آپ کبھی غور کیجئے گا کسی ریوڑ کے اوپر ایک سٹک والا ہوتا ہے چرواہا, آپ ہمارے اپنے گاؤں میں ارد گرد میں وہ اچھی خاصی بھینسیں ایون شہر میں وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے, ایک سٹک ہوتی ہے اس کے پاس, اور وہ بے تحاشا ایک بہت بڑا ریوڑ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اس نے ٹرین کر دیا ہے اس نے, اور ان کی بھی سوچ میں کہیں ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں کھانا دیتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کی وہ فرما برداری کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ فرما برداری کرتے ہیں, اور وہ ادھر دائیں بائیں نہیں ہوتے ہیں. جو ہی وہ دائیں بائیں ہوتے ہیں وہ سٹک مارتا ہے, اور وہ ان کو اس کی ان کے ٹریننگ ہے. لیکن دا ڈفرنس بٹوین اے ہیومن اور وہ جو اینیمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, جو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں, اس کو پرکھ کے کہیں یہ نہیں کہا کہ بلائنڈ فالوئنگ کریں. انفارچونیٹلی ہم نے یہ کیا, تحقیق بھی کرو, تحقیق پر زور ہے, پڑھو, نہیں سمجھ آئی تو کسی دوسرے سے پوچھ لو. ترجمے میں قرآن پاک اکثر تفسیر کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے تحقیق, یعنی کہ پوری ریسرچ کرنے کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچے, اور پھر بھی نہیں سمجھ آیا, تو میرے بھائی انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مسجد کو وہ جو تربیت گاہ تھا اس کے درجے سے نیچے کر دیا. وہاں پہ بحث ہوتی تھی, وہاں پہ ڈسکشن ہوتی تھی دنیا کی, مکالمہ ان چیزوں پر نہیں. ہم مکالمہ اور مناظرہ آج ان چیزوں پہ کر رہے ہیں جو ڈیفائنڈ ہے. بھئی وہ تو قرآن پاک میں آ گیا, اس کے آگے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ جو نہیں ہوا, جو آج کی دنیا کے مسائل ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسکس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس شورا اسی وجہ سے قائم کی گئی. آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کرتے تھے کہ جناب نماز کے اوقات کے باہر دنیاوی گفتگو کرنا منع ہے. یہ مسجد میں لکھا ہوا دیکھا نا آپ نے. عشاء کے بعد آپ نے تالا لگا دینا ہے, جبکہ مہمان آ کے, یہ تو ایک بہت وسیع آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا کہ مساجد تو ہماری یہ درسگاہ ہونی چاہیے, ہمارے معاشرتی مسائل مسئلے یہاں حل ہونے چاہیے. مہمان آ کے ٹھہرا کرتے تھے, اور خلفاء اور اس کے بعد کے وقتوں میں پتہ کیا جاتا تھا کہ آج کوئی مسجد میں ٹھہرا تو نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ مساجد جس کی مسجد ہے مالک اصل میں وہ ہے. اگر میں اس کو انڈائریکٹلی کہوں تو اس کی مرضی ہے وہ مسجد کھولے یا نہ کھولے, اللہ کا گھر تو پھر نہ رہا. یہ تو بائی نیم کہہ دیتے ہیں بس زبانی, وہ جو باطنی اور ظاہری ہے نا وہاں پہ فرق ڈال دیا ہم نے. اچھا کاشف صاحب, جس طریقے سے ابھی یہ بات ہو رہی ہے, ہم باہر کے ملکوں کی بڑی ایگزامپلس فٹ کرتے ہیں, اسپورٹس میں بھی ہم بڑی اس کو فٹ کرتے ہیں. ہمارے جو کرکٹرز ہیں پاکستانی اسپیشلی, یا وہ کرکٹرز جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں, مسلم کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں. براوو کا آج کل ایک بڑا ایک مشہور ہے کہ وہ اس نے اپنے گھر میں ایک پارٹی کی, اس کی 3 سابقہ گرل فرینڈس بھی تھیں اور اس کے ساتھ اس کی وائف بھی تھی, اور بڑا وہ انجوائے کر رہے تھے ان تمام تر چیزوں کو. تو جو ہمارے مسلم کرکٹر ہیں وہ ان کی پازیٹیو باتوں کو ہی لیتے ہیں کہ نیگیٹو باتوں کو بھی گھر میں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ٹیم میں وہ پلیئرز بھی ہیں جو 5 وقت نماز اور وضو میں رہتے ہیں, اور پاکستان ٹیم میں وہ پلیئر بھی ہیں جو ہر وقت نشے میں رہتے ہیں, کیونکہ کوئی چیز چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن ہمارا سوشل میڈیا, جیسے آپ نے کتنی خوبصورت پہلے بات کی کہ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سامنے نظر کیا آ رہا ہے, کس کے اندر سے وائبز آ رہی ہیں, کیا یار داڑھی والا چھٹ پڑا ہے, یہ وہ فلاں. اس میں پاکستان ٹیم میں آپ یقین مانیں کہ مولویزم آنے سے پہلے, سچی بات ہے, جو مولویزم آنے سے پہلے کافی نیک لوگ تھے, نیک کرکٹر تھے, لیکن آگے نہیں آ پا رہے تھے. جو سب سے بڑی وہ چیز ہے ناسور ہے, جو انسانیت کے جو ٹاپک ہے لابیزم, کہ وہ ان کی شراب کی لابی کا حصہ نہیں تھے, وہ ان کی پولیٹیکل لابی کا حصہ نہیں تھے, وہ راتوں میں ان کے ساتھ جاگتے نہیں تھے, وہ تاش نہیں کھیلتے تھے. وہ لڑکا اس روم میٹ نہیں بنتا تھا اس پلیئر کا, یار نماز اٹھنا نیند خراب کر دیتا ہے 4 بجے. ہاں جی, آپ کو میں سچ باتیں بتا رہا ہوں روزے کی حالت میں, اس لیے میں نے کہا نا اس پلیٹ فارم پہ پورا سال ہوگا ایگزیکٹلی, چل اسی لیے میں پاکستان کا کپتان نہیں بنے. اس میں سب سے جو ضروری چیز تھی نا یہ تھی کہ جو میں نے آپ نے کویسچن کے بات کی جی کہ مسلمان اگر پارٹی ہو رہی ہے نا, مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے. اچھا, جو سچی بات ہے, دیکھنے والے کو بھی اور جو گورا بیٹھا اس کو بھی پتا ہے کہ اس میں کون مسلمان ہے, کون نام کا مسلمان ہے, اور اس نے آفر بھی نہیں کرنی مسلمان کو شراب, اس نے اس کو جوس ہی آفر کرنا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے, اور انسانیت کا جو پرچار کرتے ہیں یہ بھی ایک انسانیت ہی ہے, اور اخلاقیات بھی ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ آفر نہیں کرتے, لیکن ہم زبردستی قسمیں ڈالتے ہیں, تمہیں میری دوستی کی قسم ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ پینی میرے ساتھ. انگلینڈ میں
جو میں وہاں پہ ڈومیسٹک چیزیں اتنے کھیل رہا ہوں اتنے سالوں سے, ہر میچ کے بعد وہ کلب میں جاتے ہیں, اپنا ڈرنک لیتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ 2 گھنٹے جانا ہی جانا ہے, کلبنگ کرنی ہے آپس میں, دونوں ٹیمز آپس میں بیٹھ جائیں گی, ہار جیت ختم ہو گئی, گراؤنڈ سے رسے سے وہ باہر آئے ہیں, وہ ایک ہی کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ عوام کے جذبات سے خوب کھیل رہے ہیں. نہیں, یہ ڈومیسٹک کرکٹ, ہاں جی انٹرنیشنل لیول پہ, کیونکہ جو لڑائی ہے وہ رسے کے اندر ہے, وہ ان کا پروفیشنلزم ہے. باہر دے آر دی فرینڈس, دے آر دی ہیومن بینگس, انہوں نے یہی تو تربیت کی اپنے لوگوں کو. یہاں پہ آپ کے ہار جیتنے کے بعد تو پھر عوام, اس کے بعد تو عوام کی تو اس میں شروع ہوتی ہے نا, ہم کرٹیسزم تو یہ انجوائے کر رہے ہیں اس وقت, اور ہماری جو ہے جناب وہ میسیجز پہ اور نہ جانے کہاں کہاں گالم گلوچ کا سلسلہ جاری ہے. میں کلب کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, کلب کرکٹ جو ہوتی ہے نا, کاؤنٹی کرکٹ, کلب کرکٹ کی, اس کے بعد وہ جاتے ہیں نا, جب ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے, وہ اس کو آفر نہیں کرتے, اس کے لیے کوکو کولا ہی لے کے آتے ہیں. اور جو ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈوجی مسلمان ہے, اس کے کوکو کولا میں ہی, وہ گلاس میں ان کو پتہ ہے کہ بیچ میں کیا ہے, تو اس لیے وہ. اور خاص طور پہ میرے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے, گوری تھی ایک کلب کے لیے میں لگاتار 3 سال کھیلا, ورنہ سال بعد کلب چینج ہونا ہی بہتر ہوتا ہے. تو اس نے سب سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ انگلینڈ میں مجھے کیش کہتے ہیں, اس نے کہا کہ کیش, وہ اشارہ کر دیتی تھی کہ یہ وہ ڈرنک لے کے آتا تھا نا ایسے کر کے, تو میں سمجھ میں ہوتا ہے پانی سمجھ کے پی لیتے ہیں, وہ پانی نہیں ہوتا, وہ پانی والی شراب ہوتی ہے, وہ جو شراب کا ایک نام ہے. تو اس نے میرے ساتھ مسلمان ہی بیٹھا تھا, تو برٹش بانڈ تھا, تو اس نے آ کے شراب آ کے لے کے, اس نے مجھے کیسے رکھا ہے, اس نے باہر لیڈی تھی, اس نے کہا کیش, کہ اس نے کہا کیش دس از فار یو, ویسے کر کے نا, کہ اس نے اشارہ کیا کہ یہ والا نہیں پینا, کہ تیرے ساتھ جو بیٹھا ہے یہ نوٹی مسلمان ہے, اس نے تیرے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے, یہ شرارتی مسلمان ہے, اور اس کو پتہ ہے. اور وہ گورے اتنا کہ جس وجہ سے میں دوسرے ملکوں سے زیادہ برٹش گوری کو زیادہ لائک کرتا ہوں, کہ وہ اسلام کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ عیسیٰ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, نبی پاک کو بھی کرتے ہیں, عیسیٰ کو بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں ان کو ہمیشہ ان کو ہی میں کوٹ کرتا ہوں راتر جتنی دوسری کنٹری. ملک میں فرقہ واریت کے عناصر, ہر ملک میں یہی شرارتی قسم کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں فرقہ واریت میں شرپرست عناصر پھیلاتے ہیں, جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی, اور لیکن اس کو جو گورنمنٹ لیول پر جو اس کو آن کیا گیا نا, اس نے مسلم کمیونٹی کے دل کو دکھایا ہے. ویسے اگر انڈیویجول جو ہے وہ تو اس معاملے میں وہ بات نہیں جاتی تھی. یہاں پہ میں بات کروں, گھر دا وڈا ہوئے نا, وہ تو کھنگورا باہروں آ جائے, ضرورت ہے کسی دل جائے, یہ ہر جگہ لاگو ہوتی ہے. ملک کا وڈا جیسا ہونا, کسی ضرورت کو سک جائے کوئی. یہ بھی انسانیت کی ایک بڑی زبردست ایگزامپل ہے, اور یہ بھی ہمارے مذہب نے بڑی زبردست بات بتا دی. اور میں تو اس بات پہ خوش ہوتا ہوں, اور یہ تمام تر چیزیں جو دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہیں جب تک 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی ایک پیغمبر کی بھی شان میں ہلکا سا سوچ بھی لیں کوئی غلط, تو ہماری مسلمانیت گئی, خطرے میں نہیں گئی. تو کتنا ہمارے مذہب نے اس وجہ سے یہ کیا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا تمام تر چیزوں کا. کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ہمارے مذہب نے دیکھے پھر وہی واپس غیر مذاہب کی کو بھی, تو جو اس وقت غیر مذاہب تھے, یعنی وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو جو ہے قتل کر دو. اپنی تربیت سے, اپنے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا. یہ کہیں نہیں کیا. جب یہاں تک کہ جب ہم ڈومیننٹ ہو گئے, جب ہم پاور بن گئے, تب بھی ہم نے تلوار کے زور پر مذہب کو نہیں پھیلایا. آج بھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثالیں پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہیں, جو باتیں, وہ خط یاد آ گیا مجھے جس میں خط لکھ کر بھیجا تھا, میں زبردستی مسلمان کروایا گیا. او ہو کیا بات ہے. پریکٹسز کی بیس کے اوپر ہیں وہ, ان کے نظام عدل کو, ان کے نظام ٹیکسیشن کو فالو کیا آج تک دنیا, ان کے ٹیکسیشن کی بہت ساری اصلاحات کو آج بھی دنیا نافذ کیے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ پریکٹسز کر کے دکھائیں کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے. بہت خوب. اچھا, پروگرام کے آخری لمحات ہیں, اور میں سب سے پہلے میسج لینا چاہوں گا. کاشف محمود بٹ صاحب ہمارے ساتھ, فارمر پاکستانی جونیئر کیپٹن, لاہور لائن کے کیپٹن, اور تمام تر پلیٹ فارم پر یہ پاکستان کی نمائندگی کرتے بھی ہیں, انہوں نے کی بھی ہے. کیا میسیج آج انسانیت, مذہب اور کشمیر, میں چاہوں گا کہ کشمیر کو ہمارے پلیٹ فارم سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اور وہاں کے جو انسان بس رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج یا جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ میرے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. سب سے پہلے انسانیت کے جو میسیج وہ یہ ہوئے گا کہ کوشش کیجیے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں لوگ ہیں اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں. میرا نہیں خیال پر کسی 50% یہیں پہ سب کچھ کور ہو جائے گا, جس میں انسانیت بھی ہے, حقوق اللہ بھی, حقوق العباد بھی ہے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ کیا عربی میں پڑھ رہے ہیں. اور دوسری جو کشمیر کے بارے سے آپ نے بات کیا, کشمیر میں کشمیریوں کو تو یہ ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین, تو صبر تو پھر پڑتا ہی پڑتا ہے نا. تو میرے خیال سے کہ
ہمیں بھی ایک انیشیٹو لینا چاہیے کہ دنیا میں میسیج ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ہم عوام تو ہیں لیکن پتہ لگے نا کہ جب تک ہم ایگزیکٹلی یہی میں صرف آ رہا تھا کہ پتہ آپ اگر ایک بندہ چپ کر کے قرآن پاک پڑھنا, آج کل کی جو گھر بہو ہیں جو بڑا ایک لیڈی بیٹھی ہوئی چیز کو سمجھ, 2 لیڈیاں بیٹھی چیز کو سمجھ سکتی ہیں. ایک بہو اپنے موبائل پہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے, اس کی پرانی ساس کو نہیں پتا وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے. ساس نے ہی کہنا کہ ہر وقت لگی رہتی ہے, لیکن اس کو قرآن پاک کو بھی کھولنا ہے تاکہ ساس کو بھی پتہ لگ جائے قرآن پاک پڑھ دیے. یہ وہ چیز ہے کہ ہیش ٹیگ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ تو قرآن پاک اپنے لحاف میں بیٹھ کے اس میں کمبل میں رضائی میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے, لیکن ساس سسر کو نہیں پتا کہ وہ ہر وقت اس پہ نہیں لگی, وہ موبائل پہ قرآن پاک پڑھی دروشی پڑھ رہی ہے کچھ کر. ایگزیکٹلی وہ نیگیٹیوٹی نہ آ جائے. جب وہ قرآن پاک کھولے گی ساس کے سامنے پڑھے گی, پھر ساس کو پتہ لگے یار قرآن پاک بھی پڑھتی ہے. اسی طرح ہیش ٹیگ والا کہ جب تک انٹرنیشنل میسیج نہیں جائے گا کہ وی آر ود دیم, ناٹ اونلی آور آرمی, ہم ان کے ساتھ اسٹینڈ فار کشمیر. جی عتیق صاحب, میں کاشف نے جو بات کی وہیں سے اس کو آگے لے کے چلوں گا کہ تربیت, میں نے پہلے بھی کہا تربیت بہت امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آج کل انسانیت کا. اور پھر وہ آپ نے شروع میں اقبال کا نام بھی لیا, تو کیا شعر ہے اقبال کا کہ وہ فیضان نظر تھا یاد کے مکتب کی کرامت, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تو تربیت نہیں ہوگی تو بھیا بات نہیں بنے گی. جو انہوں نے بات کی وہ قرآن پاک والی, وہ آج ہم پریکٹسز خود بھی بھول گئے ہیں. میں پڑھنا شروع کروں گا تو میرے بچے مجھے دیکھیں گے کہ یہ وہ منظر مجھے نہیں بھولتا کہ صبح صبح سب گھر میں فجر کے بعد اپنے اپنے قرآن پاک ریلوں پر بیٹھ کے اور آواز آ رہی ہوتی تھی اور والدہ سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں. وہ تربیت کا حصہ تھا, وہ تربیت کا حصہ تھا. اس تربیت کو ہم کریں گے. کشمیر کے حوالے سے بھی ہم آج اپنے بچوں کو بتائیں. آج ہمارے بہت سارے ینگسٹرز کو اصل میں مسئلہ کشمیر کا پتہ ہی نہیں. وہ اس کو بات کو وہ صرف فوجوں کی لڑائی تک محدود کر دیتے ہیں اور فائنینشیلز کے ساتھ میرے کافی دوست ہیں جو انگلینڈ میں میرے ساتھ کھیلتے ہیں, سری لنکا جہاں جب میں کرکٹ کھیلتا ہوں, کشمیری اتنے کرکٹرز ہیں, دے لو پاکستان ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن وہی بات آ جاتی ہے, لیکن ان کو بتائیں کیسے, جیسے میں نے پہلے بات کی ہیش ٹیگ وہی تو یوز کریں نا, آج کے پلیٹ فارمز کو یوز کریں اور اس کے لیے تربیت کریں لوگوں کو. اپنی جگہ جگہ جہاں جہاں آپ کے پاس اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے, آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں. بہت شکریہ عتیق احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. کاشف محمود بٹ صاحب, آپ کی بہت ہم دل کے عطا گرہیں سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے آج انسانیت اور مذہب کو جس طریقے سے اس کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہمارے تمام تر ویورز کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی, ہم دل کی عطا گرہیں سے آپ کے مشکور ہیں. انسانیت اور مذہب جاتے جاتے پاکستانی عوام کے لیے یہی ہم کہنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے ہمارا مذہب اسلام ہے جس نے ہمیں انسانیت کے بارے میں بتایا, اور الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں, ہم اس مذہب سے ہمارا تعلق ہے جس میں ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے, فرما برداری کی جاتی ہے, نہ کہ وہ فالوورز جو کہ ہم کہتے ہیں کہ فورن میں ایسے ہے, باہر کے ملکوں میں ایسے ہے, امریکہ میں ایسے ہے, کینیڈا میں ایسے ہے, تو وہاں پیرنٹس کی کیا عزت اور تکریم ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. 18 سال تک جب بچہ ہوتا ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ اس وقت کیا کرتا ہے, اور جب وہ بچہ خود 60 سال 50 سال پہ پہنچتا ہے پھر اس کے بچے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یہ وہاں کا کلچر ہے اور یہ وہاں کا مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں, ہاں خدا را ان تمام تر چیزوں کو پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کیجئے. مہمانوں سے میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے بڑے بڑے پلیٹ فارم پر جاتے ہیں, خدا را یہ جو تمام باتیں ہیں جو اس وقت میڈیا کا حصہ ہیں, یہ اپنے تئیں خود ان تمام تر چیزوں کو پریکٹیکلی جو ہے وہ انفورس کروانے کی, امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں, اور تھیوری کا حصہ تو بنائیں ہی لیکن پریکٹیکلی یعنی کہ تربیت کا حصہ بھی بنائیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالرحمان کو, جاتے جاتے میں اور آپ ہم سب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حافظہ سمرہ عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھا پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا, زہی مقدر یہ کون سر سے
رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ بلکہ ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے غلام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ بلکہ ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام